नाज़रीन, इजरायली सेटलर्स ने अपनी ही फौज के ऊपर हमला कर दिया है और बेसिस के ऊपर जो है वो जाकर अटैक किया। ये इजराइल के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेटलर्स ने अपनी ही फौज पर और बेसिस के ऊपर जाकर अटैक कर दिया है। इसके साथ साथ मैक्रोन की कॉल हुई है ईरानी सदर के साथ, और हालांकि फ्रांस जो है वो उसने इजराइल के डिफेंस के अंदर भी हिस्सा लिया है जो ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे, और अभी मैक्रोन की कॉल हुई है ईरानी सदर के साथ, और अरब ईरान जो राब्ते हैं वो भी जारी है। और मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बात की है। जब इस वक्त तो नॉर्मलाइजेशन की सारी बात दोबारा से चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्मूला पीस का लाया जा रहा है ये किसी तौर पर जो है वो काबिल अमल नहीं है। और उन्होंने कहा कि लोगों की नॉर्मलाइजेशन के बगैर गवर्नमेंट्स की नॉर्मलाइजेशन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उधर ट्रंप साहब जो हैं वो, एक तो सारी बात है दुनिया में उनकी पॉलिसी जो है वो क्राइसिस पैदा कर रही हैं, मजीद जंगों की बुनियाद बन रही हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर भी वो क्राइसिस दर क्राइसिस जब वो खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ट्रंप साहब वहां पर जो बिल लेकर आए हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेफिसिट है वो वहां पर इंक्रीज होने जा रहा है अमेरिका में। अब देखें ना, उनका डॉलर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हुई है, और अब जो ये सारी उनकी पॉलिसीज और तिजारती जंग और ये सारा, तो उनकी जो डेफिसिट है वो बढ़ने जा रहा है ट्रिलियंस के अंदर, ठीक है ना। और खुद इलोन मस्क ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये कह चुके हैं कि अमेरिका जो है दिवालिया भी हो सकता है, सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज तरीन मुल्क है। तो अब इलोन मस्क और ट्रंप की दोबारा लड़ाई छिड़ गई है, और इलोन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप का बिल पास हो जाता है तो अमेरिका में मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो खत्म हो सकती हैं, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो खत्म हो सकती हैं। इलोन मस्क और ट्रंप का फड्डा दोबारा से पड़ गया है, और उधर न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके साथ ट्रंप का फड्डा जारी है। तो ये इंटरनल क्योज है वो अमेरिका के खुद अंदर बढ़ रहा है ट्रंप की पॉलिसी की वजह से। और अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो एक वन मैन शो है। उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर रहा है किसी को कोई पता नहीं। वो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है वो नजर आता है दुनिया में, दौरे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब वो वाशिंगटन ही बैठा हुआ है। सेक्रेटरी डिफेंस और एनएसए, उसकी जो पूरी टीम है उसमें बस ट्रंप ही है। ट्रंप जो है वो वन मैन शो है। सो अब ये खुद अमेरिका में एक बड़े क्राइसिस जब वहां पर पैदा हो रहे हैं, और ट्रंप की जो करीबी तरीन उसके जो सर्कल था, करीबी तरीन लोग थे, वो भी अब खुलकर जब ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा आगाज हम करते हैं जो इजरायली सेटलर्स के हवाले से एक बड़ा वाकया पेश आया है। नाज़रीन, जुल्म की स्टेजेस होती हैं और तारीख इससे भरी पड़ी है, और जुल्म होता है फिर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। और अगर हम इस रीजन को देखें, और ये कनान का इलाका, ये इजिप्ट का इलाका, ये तो फिर तारीख, यहीं फिरौन पैदा हुए, यहीं उनके जो मजालिम हैं उनकी दास्तानें आज तक वो सामने हैं दुनिया के, और फिर उनका जो अंजाम हुआ ये भी, यानी इस रीजन के अंदर तो इसकी खासियत है। जालिम आए, उन्होंने बड़े बड़े मजालिम किए और फिर अपने अंजाम को पहुंच गए। तो ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अब इजराइल के अंदर कुछ बड़े वाकयात हो रहे हैं, और इजराइल के अंदर एक बड़ी डिवीजन है, और वहां पर एक अफाम ऑफ सिविल वॉर जारी है। एक बहुत बड़ी डिवीजन है, लेकिन वो उसको हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत कम बात होती है, लेकिन इसको वो हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। अभी जो ईरान पर इन्होंने जंग मुसल्लत की, उसमें भी एक बड़ा फैक्टर अंदरूनी डिवीजन भी था। आप याद करें उस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट किस बिल्कुल वो गिरने की उस सतह के ऊपर आ गई थी, और वोटिंग चंद घंटों में होने जा रही थी, और आखिरी लम्हे में वो एक पार्टी जब वो नेतन्याहू की साइड के ऊपर आई और नेतन्याहू की गवर्नमेंट जब बच गई। तो ये ईरान जंग की वजह से इन्होंने अंदरूनी यूनिटी पैदा करने की कोशिश की, बट दे आर फॉलिंग, ये बात क्लियर है। अनाज़रीन, वेस्ट बैंक में इजरायली जो सेटलर्स हैं उनके जुल्म की भी अपनी दास्तानें हैं। एक तो गजा में जुल्म हो रहा है, लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर जुल्म हो रहा है और इजरायली सेटलर्स जाकर कर रहे हैं उसकी भी अलग दास्तानें हैं। अच्छा, वहां पर इजरायली सेटलर जो हैं वो बाकायदा असलहा लेकर, और उनके साथ इजरायली फौज होती है, वो फलस्तीनी उनके इलाकों पर, उनके विलेजेस पर, उनकी जमीनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर हमले करते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, और बड़ी बड़ी दर्दनाक मिसालें, दर्दनाक वाकयात वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। और इन 20-21 महीनों के अंदर ये जो वायलेंस है वो बढ़ा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 2 दिन कबल एक अजब वाकया वहां पर हुआ। 2 दिन कबल जब वहां पर अजब वाकया हुआ, और वो कैसे, इजरायली सेटलर्स हस्बे मामूल जो है वो हमला कर रहे थे फलस्तीनियों के ऊपर, लेकिन इजरायली फौज ने आकर इजरायली सेटलर्स को गिरफ्तार कर लिया।
یہ اس طرح سے یعنی اسرائیلی فوج باقاعدہ ساتھ ہوتی ہے. یہ اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ فلسطینیوں کو مارتے رہتے ہیں، اور اگر فلسطینی آگے سے مزاحمت کرنے لگے تو فوج جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ریسکیو کرتی ہے اسرائیلی سیٹلرز کو، اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ بندوقیں شدوقیں دکھا کے ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے. اچھا، تو فوج نے اسرائیلی سیٹلرز کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. یہ ایک ان یوزول واقعہ تھا. آج کیا ہوا ہے، کچھ ہی دیر پہلے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں انہوں نے بڑی تعداد کے اندر ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی فوج کی بیسز ہیں اس کے اوپر دعویٰ بول دیا، حملہ کر دیا باقاعدہ، اور جلا کے راکھ کر دیا بہت سارے ان کی بیسز کو. اور یہ مطلب اس سے بڑی اور خانہ جنگی کی مثال کیا ہوگی؟ یہ اب تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کی اپنی بیسز کے اوپر حملہ کر کے ان کو جلا کے راکھ کیا، اور فوجیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ کائنڈ آف سول وار ہے جو وہاں پر اس وقت آگے بڑھ رہی ہے. سیٹلر وائلنس ٹرنز انورڈ، یعنی وہ جو وائلنس فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا تھا اب وہ ٹرن ہو گیا انورڈ. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اٹیکڈ، سیکورٹی پوسٹ برنڈ. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوٹیج آف اسرائیلی میڈیا شوڈ ڈزنز آف ینگ اینڈ ریلیجیس مین ٹپیکلی ایسوسیٹڈ ود ہل ٹاپ یوتھ. یہ ویسٹ بینک کے اندر ہل ٹاپ یوتھ جو ہے یہ یعنی ان کے سمجھ لیں کرمنل گینگز ہیں سیٹلرز کے، وہ وہاں پر فیمس ہے اس نام سے، کیونکہ یہ ہل ٹاپ کے اوپر جا کر جب وہ قبضے کرتے ہیں، فلسطینیوں کے گاؤں تباہ کرتے ہیں، یہ اس نام سے وہاں پر مشہور ہیں. ویڈیو شوڈ اسرائیلی فورسز یوزنگ سٹن گرنیڈز. اب آگے سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ سٹن گرنیڈز استعمال کر رہی ہے. on dozens of settlers gathered around military base just north of Ramallah. ٹھیک ہے، یہ جناب وہاں پر ہوا ہے. After the attack, Israeli military released photos of burned infrastructure. باقاعدہ وہ ویڈیوز تصاویر جاری کی ہیں کہ یہ جلا کر انہوں نے جو ہے راکھ کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اب یہ پوری کھپ پڑی ہوئی ہے، اور سموترج جیسا بندہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. بھائی کون سی ریڈ لائنز؟ حالانکہ یہ سموترج اور بین گور ہی کی یہ ساری حمایت حاصل ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی. تو اب انہوں نے اپنی فوج، آپ ذرا اندازہ کریں، اصل میں ان کی جو سوسائٹی ہے ناظرین وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے، اور پوری سوسائٹی ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے، اور اس ایکسٹریمزم کی سٹیج کے اوپر جب وہ ایگزسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو ان کے بارے میں بڑی دلچسپ بات آپ ذرا نوٹ کریں، ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسرائیل ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکا. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل جمہوری ریاست ہے، اور ویسٹ کہتا ہے کہ ہم کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اونلی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر. حالانکہ ترکی بھی ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، ایران بھی ایک جمہوری ریاست ہے، لیبنان بھی، اور اب عراق جیسا تیسا کر کے، اور باقی جو بادشاہتے ہیں ان کو تو یہ پسند کرتے ہیں، اور لیبنان بھی ایک جمہوری ریاست ہے. تو یہ کون سی جمہوری ریاست ہے جو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکی؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ایک ڈویژن ہے، ان کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ہیں، الٹرا آرتھوڈاکس کے ساتھ ایک الگ مسئلہ ہے، اور پھر چونکہ یہ آکوپیشن ہے. اب دیکھیں نا، یعنی یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو یہ کارنر کرتے آئے ہیں، لیکن وہ ایشو تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور اب تو اندرونی ڈویژن بڑی ہے. یعنی جب آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو سب کو رائٹس دینے پڑیں گے، اور الٹرا آرتھوڈاکس کے ساتھ الگ ایشو ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن میں بتانا پڑے گا کہ یہ ایک نیشن ہے، یہ اس کے بارڈرز ہیں، تو فلسطینیوں کو بھی تو ڈسکرائب کرنا پڑے گا نا یہ فلسطینی کون ہے. تو یہ ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، اور یعنی ایک بہت بڑا کرائسس ان کے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اب آ کر وہ ڈویژن بہت اگلی سطح کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو بہرحال یہ بھی اپنا آنے والے دن اور مہینے جو ہے وہ بڑے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. ایک طرف سے بیرونی طور پر اسرائیل شکست کھا رہا ہے، اور ایک طرف یہ اندرونی کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور جس طرح سے اسرائیلی تھاؤزنڈز کی تعداد میں ایویکویٹ ہوئے ہیں سینائی سے اور سائپرس سے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور ہیرلڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی ٹوٹلی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. The war in Gaza has been exhausted and there is nothing left to direct at Hamas after 2 years of war. 2 سال حماس کے اوپر جنگ مسلط کیے رکھی. اب حماس سے کیا منوانا ہے؟ جو 2 سال نہیں مانی اور لڑتی رہی اس سے کیا منوایا جائے گا؟ تو الٹیمیٹلی جنگ رکے گی تو حماس کی شرائط کے اوپر رکے گی، اسرائیلی شرائط کے اوپر نہیں. اور اسرائیلی میڈیا دیکھیے، حماس اسٹل ہیز پرومیننٹ لیڈرز. حماس ابھی بھی پوری طاقت کے ساتھ ان کے پاس پرومیننٹ لیڈرز ہیں، ریگولر فورسز ہیں، اینڈ کنٹرول اوور سیکورٹی آپریشنز. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے آج کی حماس. اور اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے ہیں،
ہم نے مکمل کامیابی جو وہ حاصل وہاں پر کر لی ہے. اچھا, احد براک جو ان کا فارمر پرائم منسٹر ہے, ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. نتھنگ از مور پریسنگ دین renew the struggle to topple the worst government in our history. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو نہیں سکتی کہ ہم اس گورنمنٹ کو گرائیں جو ہماری ہسٹری کی سب سے بدترین گورنمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایران کے خلاف پروپیگنڈا کہ یہ رجیم اچھی نہیں ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے, اور بھائی سب سے زیادہ اس وقت جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ تو خود اسرائیلی رجیم کے خلاف ہو رہی ہے کہ اس کو گرایا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ رجیم ان آر ہسٹری. تو یہ بس ویسٹ جو ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے, کبھی وہ شام میں بشار الاسد کو ظالم بنا کر کھیلتا ہے, کبھی وہ ایجپٹ میں محمد مرسی کو ظالم بنا کر کھیلتا ہے, کبھی وہ معمر قذافی کو ظالم بنا کر, کبھی صدام حسین کو. تو یہ ان کی انٹرونشن کے, ان کے یہاں پر جنگی چھیڑنے کے مختلف جواز ہیں. ایران کے خلاف ان کا الگ جواز ہے, فلسطینیوں کے اوپر 100 سال سے ظلم کر رہے ہیں اور جواز ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اینڈنگ دا وار از آف utmost امپورٹینس, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ روکی جائے. ایران کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ if no progress is made in negotiations with Iran, we will find ourselves in war of attrition. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہوگی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کر لیں. اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ میں گئے تو پھر وار آف اٹریشن ہوگی. یعنی وار آف اٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, ایران ہارنے والا نہیں ہے. اچھا, تو یہ بات ہوگی. اب ذرا ایران کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں دیکھیے. سب تجزیے بھی کر رہے ہیں, رپورٹس بھی ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوگا. کیا کوئی یہاں پر ایسی کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کوئی معاہدہ طے پا جائے گا امریکہ کا, ایران کا, نیوکلیر نیگوسیشنز جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے, کیا کچھ ایسا ہو جائے گا, یا پھر جنگ ہوگی. اچھا, میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ جنگ ہوگی. خود ایران یہ سمجھتا ہے, ایران میں اس بات کو زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ جنگ ہوگی, اور ایران اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے کہ رابطے بہت بڑی سطح کے پر ہو رہے ہیں. میکرون کی کال ہوئی ہے ایرانی صدر کو, حالانکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو فرانس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم بھی یہاں پر میزائل روکتے رہے ہیں. تو میکرون جو ہے وہ انہوں نے کال کی ہے ایرانی پریزیڈنٹ کو, اور ایرانی پریزیڈنٹ نے ان کو خوب سنائی ہے کہ یہ جو آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اسی کی وجہ سے یہ کرائسس سارا جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. پریزیڈنٹ مسعود پزیکشیان ان اے فون کال ود ہز فرینچ کاؤنٹر پارٹ Macron, the double standards of the International Atomic Energy Agency have caused numerous crises for the security of the region and the world. بالکل دو ٹوک انداز میں ایرانی صدر نے میکرون کو بتایا کہ یہ جو آپ کے اور IAEA اس کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ کرائسس کھڑے ہو چکے ہیں. لیڈرز آف دا ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا provide justification for the illegal Israeli-American aggression instead of condemning it. باوجود اس کے کہ تم لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو چیمپئن بتاتے ہو انٹرنیشنل لا کے, ہیومن رائٹس کے, تم اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کرو, تم جو ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو. یہ ایرانی صدر نے کھل کر جو بات کی ہے. یورپ کو, اصل یورپ جو ہے نا, ایک تو روایتی وہ پالیسی ہے بغض والی, اور دوسرا یورپ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل وار ان کو سوٹ نہیں کرے گی. اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا اس حالت میں, جب برطانیہ, فرانس, ان سب کی اکانومیز, فار رائٹ, بہت سارے کرائسز, امیگریشن, یہ سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, اور یوکرین کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا, ریجنل وار ہو گئی, افریقہ میں تو آلریڈی جنگیں جاری ہیں, تو پھر یورپ کو یہ سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ بات ان کو سمجھ میں تو آ رہی ہے, لیکن وہ بہت آگے بڑھ کر جو ہے نا اس کو روکنے میں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ روایتی وہی پالیسی کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے, اسرائیل یہ ہے, اسرائیل وہ ہے. تو جب تک وہ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, ایجپٹ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کال کی ہے ایران کے فارن منسٹر کو, اور ایجپٹ اور ایران اس وقت کافی قریب آ رہے ہیں. حالانکہ ان کا ایک تنازع چلتا رہا ہے کئی سالوں تک, لیکن ایجپٹ اور ایران اس وقت کافی قریب آ رہے ہیں. اور جو نیوکلیر فری مڈل ایسٹ ہے اس پر بھی دونوں کا کنسنسس ہے. مصر کے جو صدر ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. پیس کین ناٹ بی اچیوڈ تھرو نارملائزیشن ریجیکٹڈ بائی دا پیپل. اب یہ بات ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, اور مصر کے صدر یہ بات کر رہے ہیں. پیس اچیو نہیں ہو سکتا, نارملائزیشن کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ
اس سے پہلے جو نارملائزیشنز ہوئی ہیں ابراہم اکارڈ کی صورت میں, اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا, مڈل ایسٹ سے جنگیں ختم نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ نارملائزیشن کر رہی ہے, عوام نارملائزیشن نہیں کر رہے ہیں. اور اس جنگ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, جو 21 مہینے یہاں پر ظلم جاری رہا ہے, اس کا سب سے نقصان یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ میں عوام کے سامنے اسرائیل کی مکمل حقیقت ہے. پہلے بھی تھی لیکن اب زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ناظرین ایک پروسیس یہاں پر کیا گیا کہ اسرائیل کے بارے میں ذرا اچھے خیالات, اچھا جی اسرائیل کو ماننا ضروری ہے, اس طرح کی جو ویو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا. لیکن اب تو عوام نے دیکھ لیا اور عوام کس طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایجپٹ کے صدر اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اگر عوامی سطح پر ریجیکشن ہے تو اوپر والی سطح پر آپ مان کر جو وہ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی دیکھتا ہے تو وہ ایلوژن کا شکار ہے, وہ ریالٹی پھر نہیں دیکھ پا رہا, اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر نئی جنگیں چھڑ جاتی ہیں. تو اس لیے مڈل ایسٹ میں جنگیں نہیں رک سکی. ایک تو ویسٹ اسرائیل کو لگام ڈالے, اور پھر مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہ مشروط کریں اپنی نارملائزیشن کو فلسطینی حقوق کے ساتھ. یہ پاسبل نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا رہا اور پھر لیبنان پہ حملہ ہو جائے, پھر یمن پہ ہو جائے, پھر ایران پر ہو جائے, اور یہ کہ نہیں ہم نے تو نارملائزیشن کرنی ہے. یہ ایلوژن ہے, اسی لیے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایران نے کہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کبھی کہتا ہے میں سینکشن ریلیف دینے جا رہا تھا لیکن سپریم لیڈر کی وجہ سے, اس کے بیان کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا, یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ صرف ڈسیپشن ہے, یہ صرف سائیکولوجیکل اور میڈیا گیم ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں نا ٹرمپ کی وہ اپنے آپ کو چونکہ سب سے زیادہ چلاک سمجھتا ہے. اب کہتا ہے میں سینکشن ریلیف دینے جا رہا تھا اور سپریم لیڈر کی بیان کی وجہ سے میں اب نہیں دے رہا. مطلب وہ اپنے آپ کو بس یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب تم بڑا رحم کرنے جا رہے تھے ایران پر, جو تم نے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اب تم پیچھے ہٹ گئے ہو. ٹرمپ پلئنگ سائیکولوجیکل اینڈ میڈیا گیمز. President comments are not aimed at solving the problem between the two countries. ٹرمپ کا کوئی فوکس نہیں ہے کہ مسائل حل کیے جائیں. But these statements should be viewed more in context of psychological and media games than as a serious expression in favor of the dialogue or problem solving. اس کو ایک سنجیدہ یا پرابلم سالونگ اس تناظر میں دیکھنے کی بجائے اس کو بس اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ میڈیا گیمز ہے. میڈیا کو ہیڈ لائنز مل جاتی ہیں, ٹرمپ کی بس پوری دنیا میں ہیڈ لائنز چل جاتی ہیں. کبھی کہتا ہے سینکشن ریلیف دے رہا ہوں, کبھی کہتا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں, کبھی کہتا ہے ایران پر دوبارہ حملہ کروں گا, کبھی کہتا ہے سپریم لیڈر کو نشانہ بناؤں گا. دیٹس آل سائیکولوجیکل اینڈ میڈیا گیمز, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائبر اٹیکس ایران اس وقت کر رہا ہے. اچھا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بھرپور انٹیلیجنس اور سائبر وارفیئر تو جاری ہے. اب امریکہ کا یہ دعویٰ کہ ایران ان کے اوپر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ تو ایک جواز بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایران ہمارے لیے یہ ہے اور خطرناک ہے, لیکن ایک سائبر اور انٹیلیجنس وار پوری طرح سے جاری ہے. سائبر اینٹیز ایفیلیٹڈ ود ایران میں ٹارگٹ امریکن ڈیوائسز اینڈ نیٹورکس. اچھا جی, انکریزنگ تھریٹ فیسنگ پرائیویٹ ڈیفینس انڈسٹری کمپنیز پرٹیکولرلی دوز لنک ٹو اسرائیل. خاص کر وہ ڈیفینس انڈسٹری جو اسرائیل کے ساتھ لنک ہیں, ان کے اوپر سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں مزید بڑھنے جا رہے ہیں. اچھا الجزیرہ کا ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے, انالیسز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران یہ فیل کرتا ہے کہ نتنیاہو اور ٹرمپ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے تہران کے سکائز اوپن ہیں, یعنی ایئر ڈیفنس ویک ہے تو ان کے جہاز آ کر کہیں بھی بامبنگ کر سکتے ہیں. یہ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں. ایران فیلز نتنیاہو کین بریک سیز فار اینی ٹائم. الجزیرہ پھر وہ آگے انالیسس کوٹ کر رہے ہیں فارمر نیٹو آفیسر کا. ایران از رائٹ ٹو بی سسپیشیس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بالکل صحیح ہے جب وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا, اس کو سسپیشیس ہونے کا یہ وہ بالکل رائٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ اچھا سیز فائر ہو گیا, بلکہ وہ سسپیشیس رہے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے. گیون اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو's ٹریک ریکارڈ ان دا ریجن, اور خاص کر اس شخص کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ایران الرٹ رہے. اٹ از ویری آبویس دیٹ نتنیاہو از اے وار مانگرر. یہ بالکل واضح ہے کہ نتنیاہو ایک وار مانگرر ہے. He has attacked not only Iran, اس نے نہ صرف ایران کے اوپر حملہ کیا ہے, but the Palestinian territories. He was bombing Lebanon and at the same time invaded parts of Syria. ٹھیک ہے نا, وہ ایک وار مانگرر ہے اور اس کا جو 20 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی سامنے ہے. اور اس وقت
فلسطین پر بمباری, لیبنان پر, سیریا کو انویڈ کیا ہوا ہے, یمن پر بومبنگ, تو اس بندے کے اوپر ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ون فیکٹر that could tempt Netanyahu to restart attack in Iran is weak air defense, which have so far proven ineffective against Israeli raids. اب یہ انالیسز ہے کہ نیتنیاہو کو یہ لگتا ہے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس روک نہیں سکتا اسرائیلی جہازوں کو, اس لیے وہ جا کر اٹیک کر سکتا ہے. The skies are open for the Americans and for the Israelis, which is very attractive for Netanyahu. He feels there is an opportunity. Very attractive for Netanyahu and Americans. تو یہ ایک انالیسز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایران کا ایئر ڈیفنس ویک ہے تو پھر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس بھی تو اس طرح سے نہیں ہے. تو اس وقت میرے خیال سے جو تیاری ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ یہ تیاری ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے, کیونکہ یہ لمبی جنگ تبھی لڑ سکتے ہیں جب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس مضبوط ہوگا. ایرانی میزائل آگے سے نہ جا کر پینیٹریٹ کریں بلکہ یہ حملے کرتے رہیں, اور پھر یہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ کس کو اسیسینیٹ کرنا ہے, یہ اس طرح کی پلاننگز ان کی جاری ہوں گی. تو یہ سب کا انالیسس یہی ہے کہ یہ حملہ دوبارہ ہوگا, اور خود ایران بھی یہ سمجھ رہا ہے. اسرائیلی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جنگ میں گئے تو پھر ہماری کیلکولیشن سے الٹ نتیجہ آ سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ I did not see any concession from the Iranians. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایرانیانز کو پیچھے ہٹیں گے. اب یہ بھی ایک ایلوژن ہوتا ہے, مطلب اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ انریچمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں, ویسٹرن میڈیا, اسرائیلی میڈیا اسی اینگل سے بات کر رہا ہے کہ بھائی ایران اب اپنی شرح سے پیچھے ہٹے, فلانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانیانز کوئی کنسیشن دیں گے. بھائی وہ کیوں کنسیشن دیں گے؟ جنگ لڑنے کے بعد تو ان کا اپر ہینڈ ہے. They appointed new leaders very quickly and demonstrated relative resilience. انہوں نے جو مظاہرہ کیا کہ فوری اپنے نئے لیڈرز اپوائنٹ کیے, یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں, ان میں یہ صلاحیت ہے. What surprised and struck me about Iran is the persistence. There is a people fighting until the end. جو persistence ایران نے دکھائی ہے وہ بڑی سرپرائزنگ ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ایرانی پیپل وہ ہیں جو آخری حد تک جب وہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسرائیلی کمانڈر یہ انالیسس دے رہا ہے. اب ناظرین, ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا میں کرائسس کھڑے کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ تو وہ امریکہ ہی کے اندر کرائسس کھڑے کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں امریکن ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوں گے جو امریکی امپائر کو لے ڈوبیں گے. یہ کافی ہے امریکن امپائر کے لیے. اب ذرا یہ خبر دیکھیے, US Senate budget plan adds $3.3 trillion to deficit, cut health care. اب یہ ڈیفینس میں پیسے ڈال رہا ہے, آگے پیچھے جو بھی یہ بجٹ لے کر آیا ہے اس میں ہیلتھ بھی کٹ ہو رہا ہے, میڈیکیئر وہ بھی کٹ ہو رہا ہے, سوشل جو ویلفیئر پروگرامز ہیں اس سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, اور اوور آل جو اس کا بجٹ ہے اس کے مطابق امریکہ کا جو ڈیفیسٹ ہے, بجٹ کا آلریڈی ڈیفیسٹ ہے, اس کے اندر $3.3 trillion کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو امریکہ تیزی کے ساتھ دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ابھی بھی وہ جنگوں کی طرف جو ہے وہ اس کے رجحانات ہیں. حالانکہ یہ سارا جو قرضہ چڑھا وہ جنگوں کی وجہ سے ہے. تو یہ بہت ساری ایسی امپائرز ہیں وہ جنگوں کی وجہ ہی سے کولیپس ہوئی ہیں. مسک بلاس ٹرمپ سپینڈنگ بل. اب وہ مسک اور ٹرمپ کا پھر پھٹا پڑ گیا. شارپ کرٹیسزم آف ٹرمپ لیٹسٹ ٹیکس اینڈ سپینڈنگ پرپوزل, لیبلنگ دا سینٹ ورژن آف دا لیجسلیشن ایز utterly insane and destructive. ایلون مسک نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے اور یہ ڈسٹرکٹیو بل ہے. Senate bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country. ایلون مسک نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک مسٹیک ہوگی یہ والا بل لے کر آنا, کیونکہ ہماری اکانومی کمزور ہوگی, اکانومی کمزور ہوگی تو پھر ساری چیزیں اکانومی پر کھڑی ہیں. مسک warned that passing the bill would constitute the political suicide for the Republican Party. Very important. انہوں نے کہا کہ یہ ریپبلکن پارٹی کے لیے پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی, یعنی اس کی پاپولیرٹی دھڑم سے نیچے گرے گی. لیکن ساری بات ٹرمپ تو پھر آگے بڑھے گا, وہ تو یہ بات سننے والا نہیں ہے. تو ایلون مسک کہہ رہا ہے یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی ریپبلکن پارٹی کے لیے. The continuation of a growing rift between Musk and Trump administration. یہ جناب ایک نیا پنڈورا باکس جو وہ وہاں پر کھل گیا ہے. اور آخر میں خبر دیکھیے, UK living standards squeezed despite leading G7 growth. تو ان ملکوں کی اکانومیز, اندرونی کرائسس, ظاہری بات ہے یہ مضبوط ترین ملک ہیں, لیکن یہ جنگیں کرتے 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 اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر یہ اسرائیل کی جنگوں میں مزید جائیں گے تو دیکھیں ایران جیسے ملکوں نے تو ریزسٹ کرنا ہے, اور مشرق جب وہ ریزسٹ کرے گا
تو یہ اگر جنگوں میں مزید جائیں گے تو ان کی اکانومیز اور ان کی سوسائٹی، سب سے بڑھ کر اکانومی سے بھی بڑھ کر سوسائٹی وہ افورڈ نہیں کرتی، وہ اس کو مزید جنگیں نہیں چاہتی. تو اگر یہ لوگوں کی ول کے خلاف جا کر جنگیں کریں گے تو ابھی تک آپ دیکھ لیں ٹرمپ نے کیا اچیومنٹ حاصل کی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.